प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह 5 बजे आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और यीशु के नाम से अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं और उसी को जलाल देते हैं, उसके गुण गाते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसको मुबारक कहते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए खुदावंद की इबादत करते हुए, उसके नाम को जलाल देते हुए आज की सुबह का आगाज़ करते हैं। कोई भी गीत गाकर खुदावंद में शामिल होते हैं कि खुदा भला है और कोई उसकी मानी नहीं है। आए उसकी मोहब्बत का इजहार करें। तेरा मेरा रिश्ता से करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता जी। बहुत गुनाह मैं कर चुका, बस तू ही हबीब है, मेरा बस तू ही हबीब है। तू मेरे सबसे करीब है, तेरे आगे झुक जाऊं, तेरा ही गीत मैं गाऊं, तेरे आगे झुक जाऊं, तुझे सिजदे बस तू ही हबीब है, मेरा बस तू ही हबीब है। तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब, तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता। आसमां को पा गया, कोई ज़मीन खो चुका, कोई आसमां को पा गया, कोई ज़मीन
बस तू ही यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए और जिंदा खुदावन के हुजूर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए मेरे साथ मिलकर अंजील मुकद्दस को निकालिए और तिलावत खुदाबंदी हम करेंगे और गलतियों के ख़त की शुक्रगुजारी करते हैं। आज छठा बाब जो है वो इसका आखिरी चैप्टर है। अब आखिरी चैप्टर में हम आए हैं और ये है कंसिस्टेंसी का नतीजा कि जब आप मुसलसल लगे रहते हैं तो एक वक्त आप अपनी मंजिल को की तरफ रवा दवा रहते हैं। तो गलतियों का ख़त, इमाल की किताब, करंथियों का ख़त, पहला करंथियों, दूसरा करंथियों, रोमियो और अब गलतियों के आखिरी चैप्टर में हम हैं और यूं ही अपना सफ़र करते हुए उसके दिए हुए फजल से एक दिन हम काशफा की किताब को भी कंप्लीट करेंगे और खुदा हमें अपने फजल से ऐसा मुमकिन करेगा। पहली 5 आयात की हम तिलावत करेंगे। गलतियों उसका छठा बाब और पहली 5 आयात जो है वो हम तिलावत करेंगे। आए तिलावत खुदाबंदी करें मेरे साथ। अंजील मुकद्दस गलतियों का ख़त उसका छठा बाब और पहली 5 आयात बाजी फ्रिया के साथ मिलकर हम तिलावत करेंगे। आप भी अंजील मुकद्दस निकाल लीजिए और ज़रूर जो है वो तिलावत खुदाबंदी करें। आज सुबह हम अपनी नसीब के लिए पढ़ेंगे गलतियों 6 बाब उसकी पहली 5 आयात। आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिलम मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। क्योंकि अगर कोई आदमी अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले। इस सूरत में उसे अपने ही बाबत फ़ख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसी के नाम को जलाल देते हैं। कुछ नाम मैंने देखे हैं। जितने लोग ऑनलाइन हैं उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हैं। अलीशा गिल को गुड मॉर्निंग कहते हैं, हारिस राजपूत को गुड मॉर्निंग कहते हैं, जावेद नसीम को, एवेंजलिस्ट जावेद नसीम को गुड मॉर्निंग कहते हैं, डोरीन बाबर को गुड मॉर्निंग कहते हैं और अब्राहम ताहिर को गुड मॉर्निंग कहते हैं और कुछ और भी नाम मैं पढ़ रहा था तो फिर इस तरफ तिलावत कंप्लीट होगी। तो आइए जितने लोग सुबह सवेरे यहाँ मौजूद हैं, जुनेद को, बेटी चंदा को, बाजी फ्रिया को गुड मॉर्निंग कहते हैं। आए जो यहाँ चर्च में मौजूद हैं, आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो छठे बाब की हमने 5 आयात आज तिलावत की हैं। सबसे पहले तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि छठा बाब गलतियों या गिलतियों के ख़त का आखिरी चैप्टर है, तो इसको आज हम उसके दिए हुए फजल से आगाज़ कर रहे हैं। तो 5वीं आयत से शुरू होती है छठे बाब की 10वीं आयत तक अमली नसीहतें। तो कल हमने 3 नसीहतें देखी थी कि हमें बेजा फ़ख्र नहीं करना और दूसरा हमने चिढ़ाना नहीं है किसी को और तीसरा एक दूसरे से जलना नहीं है। तो ये बड़ी स्पिरिट आज के दिनों में ज़िंदगियों में काम करती है। तो इससे एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया करें कि
any person actually he is going in flesh, not he is going in spirit. تو آئیں اب پہلی آیت دیکھتے ہیں. تو پہلی آیت میں قصور میں پکڑا بھی جائے, یہاں اس کو انڈر لائن کر لیجئے, پہلی آیت 6 باب کی, قصور میں پکڑا جائے. اور دوسرا انڈر لائن کر لیجئے, دائرہ لگا لیجئے, روحانی. تو اس دو باتوں کو ذرا آپس میں ہم دیکھیں گے, قصور میں پکڑا جائے تو پھر روحانی کو دائرہ لگا لیجئے. تو آئیں ذرا ہم اس کو دیکھیں. اب دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ نہایت عمدہ نصیحت ہے, جہاں پر ہم نے اوپر 3 نصیحتیں دیکھی کہ بیجا فخر نہیں کرنا, چڑھانا نہیں ہے, جلانا نہیں ہے. تو یہاں پر اب یہ نصیحت ہے کہ گناہ میں گر جانے والا کسی بھی ایماندار سے باقی مسیحی کیا سلوک کرے. کوئی بھی ایماندار ہے اگر وہ فیل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ گناہ میں گر جاتا ہے تو بے شک یہ رویہ شریعت کے بالکل برعکس ہے. دیکھیں شریعت میں جب کوئی گناہ میں پکڑا جاتا تھا تو اسے سنسار کیے جانے کا حکم ہوتا تھا اور اسے نیچا دکھانے کا اور اسے ختم کرنے کا بتایا جاتا تھا. تو شریعت تو خطا کار پر کیا کرتی تھی کے ساتھ قہر اور غضب کا تقاضا کرتی تھی جب کوئی گناہ میں پکڑا جاتا تھا. لیکن یہاں پر لکھا ہے جب قصور میں پکڑے جاؤ تو یہاں پر اپوزٹ جو ہے وہ لکھا ہے. کیا کریں, کیا پڑھیں ذرا قصور میں. آئے بھائیو, اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو علم مزاجی سے بحال کرو. اچھا, تم جو روحانی ہو تو کیا کرو, علم مزاجی سے کیا کرو, علم مزاجی سے بحال کرو. تو یہ الفاظ ایسے شخص کا بیان کرتے ہیں کہ جس نے گناہ سرزد جس سے ہو گیا ہو, کس کا, قصور میں پکڑا بھی جائے. تو یہ الفاظ کس کو ظاہر کرتے ہیں, جس سے گناہ ہو چکا ہو, جس سے گناہ سرزد ہو گیا ہو اس کا بتاتے ہیں, مگر وہ گناہ کرنے کا عادی نہ ہو. میں ایک بات بتا رہا تھا آپ کو کہ میرے خیال لاسٹ سنڈے کہ جو اس لاسٹ سنڈے یا اس سے پہلے سنڈے کہ جو داؤد تھا, ہی واز ویری نائس پرسن, لارڈس لو ٹو ہم بیکاز ہی از ہارٹ ٹو مچ پیور, ہی از ہارٹ لائک اے گاڈ. تو خدا اس سے پیار کرتا تھا. لیکن ایک دفعہ وہ گناہ میں گر گیا, بیت سبا وہ چھت پر ٹہل رہا تھا, لیکن پھر اس کے بعد ہم نے 53 زبور میں اس کو دیکھتے ہیں کس قدر اس کا ہارٹ بروکن ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا تھا کہ آپ اس سارے واقعے سے پہلے اور بعد میں اگر داؤد کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں, کیا عادی نہیں تھا, کیا اس کو کہتے ہیں, عادی مجرم نہیں تھا. مطلب وہ گناہ کا جو ہے وہ عادی نہیں تھا, ہیبچول سن اس کی زندگی میں نہیں تھا کہ پھر گناہ کا عادی ہو. تو یہاں پر جب لکھا نا وہ قصور میں پکڑا جائے تو یعنی جس نے گناہ کر لیا مگر وہ گناہ کرنے کا عادی نہیں ہے, گناہ کرنے کا عادی نہیں ہے لیکن گناہ ہو گیا اس سے, رائٹ, قصور ہو گیا, اس کی بات ہو رہی ہے. تو بائبل میں لکھا ہے اگر ہم خدا سے پیدا ہوئے تو ہم گناہ کر نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ گناہ کرتے نہیں رہتے, ہم ہیبچول نہیں ہوتے, ہم گناہ کے عادی نہیں. یہ نہیں کہ ایماندار سے گناہ نہیں ہو سکتا, گناہ ہو سکتا ہے. دیکھیں بائبل میں لکھا ہے جتنے یوحنا کی انجیل میں اگر تم خدا کے بیٹے ہو جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا. تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ گناہ کرتا نہیں رہتا, مطلب یہ نیچر, یہ فطرت بدل جاتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے بلیور سے اٹس پاسبل ہی کین ڈو سن, اور پاسبل ہے کہ وہ گناہ میں گر جائے. تو یہاں پر لکھا ہے اگر تم کسی کو کیا کرو, اگر قصور میں پکڑا بھی جائے تو یعنی وہ گناہ کا عادی نہ ہو لیکن قصور میں پکڑا جائے تو ایسے شخص کے سے کیا کرو, روحانی, تم جو روحانی ہو. روحانی یعنی جسمانی بات نہیں ہو رہی, شریعت کی بات نہیں ہو رہی. We are spiritual, right? We are not doing something then we receive something. No. We are believe Jesus Christ. Through that Jesus Christ we are not sinner. And Holy Spirit catch me, Holy Spirit guide me, Holy Spirit teach me, or I follow to Holy Spirit. That reason I am spiritual. تو روحانی ہو, اگر تم روحانی ہو
تو کیا کریں؟ مسیحی کیسا سلوک کریں؟ اگر تم روحانی ہو تو اسے بحال کریں. ہیلیلویا. اے نہیں لکھا انہوں پڑھ کے بے عزت کرے، انہوں پڑھ کے شرمندہ کرے، انہوں پڑھ کے قصوروار کرے، پتھر چک لے. یاد ہے آپ کو جیزس واز اسپرچول. ایک عورت جو ہے وہ پکڑی گئی گناہ میں کہ صاحب نے روڑے پتھر چک لے. انہیں کہا بھی کیوں؟ بلکہ چونکہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے یسوع سے. انہیں کہا یسوع ہم تیرے شاگرد ہیں اور تجھے پتہ ہے کہ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے تو اگر کوئی عین فعل کے وقت پکڑا جائے یا پکڑی جائے تو اسے سنسار کیا جائے. تو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. اب معاشرہ بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی گناہ میں پکڑا جائے تو وہ سزاوار ہے، اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ جو گناہ میں اسے پتھر مارو. اب مسیح کیا کرے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ اس عورت کو چھوڑ دو تو وہ موسیٰ کی شریعت بھی توڑتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ رومی گورنمنٹ اس ٹائم موجود تھی تو وہ اس کو بھی اجازت دے رہا ہے کہ بھی یہاں پر گناہ یا فحاشی پھیلے. یسوع نے کہا کہ چلو پھر میں تمہیں آج دونوں نہیں چھیڑتا، اور میں تمہیں کہتا ہوں اسے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا. یہاں پر کیا ہوا کہ نہ وہ اسے مار نہیں سکتے تھے کیونکہ جتنے بھی انسان سے پیدا ہوئے وہ سب کیا ہیں؟ گناہگار. لیکن کچھ لوگوں نے جرت کی کہ بھی یسوع کو کی پتہ ہے، تو یسوع کو تو سب پتہ ہے کیونکہ یسوع کامل خدا اور کامل انسان ہے. تو جو ہی اس نے پتھر اٹھایا تو یسوع بھی تھلے جھک گیا اور اس نے اس کے پاپ لکھے او تو ڈر گئے، باقی سب چھوڑ کر چلے گئے. اب یسوع مسیح نے بھی کیا کیا؟ اسے چھوڑا، اسے بحال کیا. وی آر فالوور آف جیزس کرائسٹ. وی آر کرسچن ڈرائیو فرام دا کرائسٹ. تو ہم جو ہیں مسیح سے آئے ہیں، اس لیے ہم مسیحی ہیں. اور مسیح ہی کیا کرتا ہے؟ روحانی ہونے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ میں پکڑا جاتا ہے، قصور میں پکڑا گیا ہے، تو ہی ریسٹور ٹو ہم، ہی ریسٹور ٹو ہر. تو وہ اسے بحال کرتا ہے. اینی کو روڑے وٹے چک لیندہ ہے اور سزا دیتا ہے یا بدنام کرتا ہے یا نکال دیتا ہے. سو دنیا داری مسیحی سخت اور سرد مہر کا رویہ اپنا سکتا ہے. دیکھیں اگر کوئی کرسچن دنیا دار ہے یا اگر کوئی کرسچن جو ہے وہ سرد مہری کا رویہ دکھائے گا اگر کرسچن دنیا دار ہے. لیکن اگر روحانی ہے اور اگر کوئی کرسچن دنیاوی ہے، ورلڈی ہے، جسمانی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ سرد مہری کا رویہ دکھائے گا. اگر کوئی گناہ میں پکڑا گیا وہ چھتی کر کے انہوں منہ ہی نہیں لگائے گا، یا ٹھنڈا پہ جائے گا، یا وہ پتھر اٹھا لے گا، یا اسے بدنام کرے گا. آج کل تو لوگ بغیر کسی کو گناہ کیے بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں. اے دیکھو اسی 4 ہاتھ گاہ ہی ٹرے ہوئے ہیں. حالانکہ تو بائبل تو کہتی ہے اگر کوئی قصور میں پکڑا گیا، if you are spiritual then you will restore to him, then you will try to restore to him because you are Christian, you drive from the Christ, that reasons you are Christian. Jesus was trying to restore to her. اور صرف کوشش نہیں کی اس نے بلکہ اس نے ایسا کیا بھی. تو میں اور آپ بھی وی آر اسپرچول. تو ہم نہ جسمانی ہیں، نہ ہم ورلڈی ہیں، اور نہ ہم کسی شریعت کے ماتحت ہیں. اب ہم مسیح کی شریعت کے ماتحت ہیں، اور مسیح کی شریعت قصور میں پکڑے گئے شخص کو مارتی نہیں، محبت کے عوض بحال کرتی ہے. اچھا اس کی 2 وجہ ہیں ریسٹور کرنے کی. 2 وجہ. ایک تو یہ ہے کہ وی آر کرسچن اور یسوع نے بھی ایسا کیا. وی آر فالوور آف جیزس کرائسٹ. اب دوسری وجہ یہ ہے کہ ذرا مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. میں پاپی تو تھا جب یسوع نے مجھے معاف کیا. میں گناہ گار ہی تھا جب یسوع نے میرے پاپ دھوئے. میں میرا خاندان گندا غلیظ. اور وہ میں نے ایک دفعہ ایک وادی عقور بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہو. سنڈے میٹنگ میں وادی عقور میں ہوا یہ تھا کہ اکن سے جو ہے وہ گناہ ہوا اور اکن اور اس کی پوری فیملی کو وادی عقور میں پتھروں سے مار دیا. لیکن اگر ہوشیہ کی کتاب میں وادی عقور پڑھے تو وہاں پر جو ہے وہ بلیسنگ ہے، بحالی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ تو ادھر کیوں پتھر نہیں مارے گئے، ادھر کیوں نہیں مارا گیا؟ کیونکہ یہ وہ وادی جہاں پر میرے اور آپ کے یسوع نے کیا کیا، میرے اور آپ کے یشوا نے کیا کیا؟
مجھے اور آپ کو جو پاپی تھے، پتھر کے حقدار تھے اور گناہوں کے موت کے حقدار تھے، اس نے ہم پر سے گناہ کی دستاویز اٹھا کر ہمیں بحال کر دیا ہے۔ ہلیلویا۔ ایک بات یہ عقور تھی جس میں اکن کے خاندان کو پتھروں سے مار مار کر ڈھیر کر دیا۔ ایک بات یہ عقور ہے جس پر ہم پر بھی سزا کا حکم ہے، لیکن ہمارے یسوع نے ہمارے پاپوں کا کفارہ دے کر ہمیں معاف کر دیا، ہمیں بحال کر دیا، ہمیں ریسٹور کر دیا، ہمیں قابل کر دیا، اس جہان میں ہمیں بادشاہی کے قابل کر دیا۔ جب تم کسی کو گناہ میں، قصور میں پکڑا دیکھو، if you are Christian, if you are spiritual, if you are know the sacrifice about the Jesus Christ, then you will must to restore to others. Hallelujah. تے اگر تسی کرسچن بھی نہیں، تے تسی روحانی بھی نہیں، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ تو میں نے دیکھا کہ آج آپ لوگ بغیر گناہ کے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، داغ لگاتے ہیں ان کے کردار پر، کار کار جا کے لوگوں کی سٹوریاں لوگوں کے کردار پر داغ لگا رہے ہوتے ہیں، اسے بدنام پوری سوچ کے ساتھ کہ ہم اس شخص کو، اس بہن کو، اس بھائی کو بدنام کر کر رکھ دیں گے۔ تو سوچئے آج کا مسیحی کیا یہ کرسچن ہے؟ کیا یہ ہولی اسپرٹ اس کو گائیڈ کر رہا ہے؟ کیا یہ مسیح کے کفارے کو جانتا ہے؟ کیا یہ یسوع کو جانتا ہے؟ تو یہاں پر پہلی بات کیا لکھی ہے؟ اگر روحانی ہے تو کیسا سلوک کرے گا؟ اسے بحال کریں گے، لیکن اگر دنیا دار مسیح ہے تو وہ ایسا رویہ نہیں کرے گا۔ سو وہ قصوروار شخص کا بھلا کرنے کی بجائے نقصان کرے گا اگر کوئی کرسچن دنیا دار ہے، اگر کوئی جسم میں چل رہا ہے، اگر آج بھی کوئی شریعت میں پھنسا ہوا ہے۔ تو دوسرے یہ بھی حقیقت ہے کہ جس کا خداوند کے ساتھ خود تعلق نہیں، اس کی نصیحت کون سنے گا، کون برداشت کرے گا؟ تو جدا اپنا آپ، اچھا اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے اگر you will treat to others different way, this means you are not connect with the Jesus Christ, you are not connect with the Holy Spirit, you are not Christian۔ تو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ بندے دتے آپ تعلق یہ سنا نہیں ہے، اس لیے تو یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جسمانی آدمی کو پہچاننا 2 سیکنڈ کا کام ہے۔ لوگوں کی جب آپ ان حرکتوں سے دیکھ لیجئے، تو میں نے کل ہم نے سیکھا تھا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا چاہتا ہے۔ اگر آپ جسمانی ہیں تو تانوں جسمانی پھل ہی لگنے جے، اور اگر if you are spiritual تو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ روحانی پھل لگیں گے، ہولی اسپرٹ کے پھل جو ہے وہ آپ کی زندگی میں لگیں گے۔ تو وہ معافی ہے، محبت ہے، بحال کرنا ہے۔ سو اس آیت سے ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے، اسی آیت سے کیا کہ اگر ایک شخص واقعی ہی روحانی ہے، وہ واقعی اگر روحانی ہے تو کیا وہ اس کا اقرار کرے گا کہ کیا روحانی لوگ اپنی خامیوں اور کمزوریوں سے گہرے طور پر آگاہ نہیں ہوتے؟ اچھا تیسری بات یہ سنیے، تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے جب کوئی شخص کسی کو قصور میں پکڑتا ہے اور if you are Christian, you are spiritual، اور تو پھر ایک اور بات ہے، وہ یہ بھی تو دیکھے گا کہ اپنے آپ پر نگاہ کرے گا، تو پھر بحالی کا کام کون کرے گا؟ کیونکہ اس طرح کرنے سے تو وہ روحانی مشہور ہو جائے گا۔ کیا اس طرح جو ہے حجاب یا شائستگی کی کمی کا اظہار نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ کوئی روحانی آدمی کبھی اپنی حالت پر فخر نہیں کرتا، بلکہ اس کا دل چرواہے کے دل کی طرح نرم اور ہمدرد ہوتا ہے۔ ہلیلویا۔ دیکھیں اگر آپ روحانی ہیں تو پھر تو اپنے تے بھی نگاہ کرے گا۔ کیا نگاہ کرے گا؟ کہ میں بھی کمزور ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی ایک دن گر جاؤں، اب میں ہیبچول تو نہیں ہوں، یوز ٹو تو نہیں ہوں، عادی تو نہیں ہوں، لیکن پاسبل ایک دن میں بھی قصور کر سکتا ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کا دل جو ہے یعنی کہ وہ فخر نہیں کرے گا۔ دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ واقعی روحانی ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے آپ پراؤڈ نہیں کریں گے۔ دیکھیں ہمبل ہوگا۔ اب یسوع مسیح کیا تھا؟ یسوع مسیح ہمبل تھا، یسوع مسیح کا دل جو ہے وہ نرم تھا۔ میں آپ کو بتاؤں میں نے بتایا تھا کہ جیزس جو ہے ہی واز ہمبل پرسن بائی برتھ، تو وہ ہمبل تھا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ پراؤڈ کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جدو آج تسی کسی نو بدنام کر رہے ہو، آج تسی کہندے ہو ڈگ گیا، گناہ کیتا، تو اس کا مطلب ہے یو آر سو اسٹرانگ، اس کا مطلب ہے یو آر نوٹ ہمبل۔
اس کا مطلب ہے یو ول ناٹ فیل ڈاؤن. نو 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 نو, دس مینس یو آر ٹو مچ اسٹرانگ. تو ایسا نہیں ہے. تو اگر آپ اسپرچول ہیں تو آپ ہمبل ہوں گے کہ خداون میں اپنی ذات پر تو نہیں فخر کر سکتا, میں بھی تو گر سکتا ہوں. تو ہمارا مزاج کیسا ہوگا؟ مسیح یسوع کی طرح. یسوع مسیح ہمبل تھا اور یسوع مسیح ہمدرد تھا. ہمدرد کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ درد کو بانٹنا, کسی کے درد کو بانٹنا. جیسے ہم زلف ہوتا ہے, ہم کلاس ہوتا ہے, ہم وطن ہوتا ہے, ویسے ہی ہم درد ہوتا ہے تو وہ کسی کے درد میں شریک ہوتا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ یہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہ آپ کبھی فخر نہیں کریں گے اور وہ دل سے چاہتا ہوگا کہ خطا کار کو بحال کریں. جب آپ فخر نہیں کریں گے تو پھر آپ دل سے چاہیں گے کہ آپ خطا کار کو کیا کریں؟ بحال کریں. وہ احساس برتری یا فخر کی روح سے کچھ نہیں کرتا. سارے بولو ہیلیلویا. ونڈرفل ونڈرفل. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا, ایک تو آپ اس لیے اسے بحال کریں گے یو آر اسپرچول, ایک آپ اس لیے بحال کریں گے یو آر کرسچن کیونکہ یو بلونگ ٹو کرائسٹ. اچھا, تیسرا آپ اس لیے بحال کریں گے, تیسرا جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فخر نہیں کریں گے. آپ اگر ہمبل ہیں, آپ اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے اور آپ برتری یا فخر کی روح نہیں رکھتے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو بحال کریں گے. کیسے لکھا ہے؟ بلکہ حلم مزاجی سے. کس سے؟ اچھا, حلم کا ہم نے مطلب پڑھا تھا, دیکھا تھا کہ حلم کا روح کے پھلوں میں حلم کا اگر آپ کو یاد ہے تو کیا مطلب تھا؟ حلم کا مطلب تھا فروتنی, حلم کا مطلب تھا انکساری, حلم کا مطلب تھا کہ کم تر حیثیت اختیار کر لینا. تو یہاں پر کیا لکھا تھا؟ حلم مزاجی سے. دیکھیں, اف یو آر ہمبل پرسن, اف یو آر اگر آپ ہمبل ہیں اور فروتن ہیں تو پھر آپ ایسا کریں گے. اگر آپ ڈائریکٹلی دوسرے تو انگلی چک دے, اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے یو آر پراؤڈ پرسن, یو آر ایروگینٹ. اور یسوع مسیح کیا ایروگینٹ تھا؟ نہیں, یسوع مسیح ہمبل تھا. کیسے پتہ لگتا؟ اس نے کئی گناہ گاروں کو معاف کیا. تو میں نے دیکھا ان کو معاف کیا جنہوں نے دنیا نے ان کو رد کر دیا تھا. شریعت نے 10 کوڑیوں کو شہر سے باہر نکال دیا تھا, شریعت نے اس عورت پر پتھر اٹھا لیے تھے. لیکن آپ کا مسیح, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, لیکن اس کے بعد بھی وہ ہمبل تھا. وہ چاہتا تو وہ پتھر اسے مار سکتا تھا, کیونکہ اس نے کہا تھا یروشلم میں کھڑے کر تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایک گناہ ثابت کرے. جس میں ایک گناہ بھی نہیں تھا اس نے بھی کبھی پراؤڈ نہیں کیا, فخر نہیں کیا. اسی تو پہلے معافی پاپی ہویا. میں اپنی منادی میں پنجابی بڑی استعمال کرتا ہوں. ویسے تو نہ من اردو آندی, نہ پنجابی آندی, نہ انگلش آندی. بس روح القدس میں انجیل کی منادی کرنا میں جانتا ہوں. تو اس نے فخر نہیں کیا, وہ کر سکتا تھا, وہ پتھر مار سکتا تھا. ہم تو دیکھیں پہلے ہی پاپی معاف ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر بھی ہم پراؤڈ نہیں کر سکتے کیونکہ پاسبل ہے کہ ہم گناہ میں گر جائیں. لکھا ہے حلم مزاجی سے. ایسا مطلب ہے کہ آپ بھی فروتن رہو, آپ بھی گر سکتے ہو. اپنی سچویشن میں سے دیکھو تو کیا کرو, اس بھائی کو بحال کرتا ہے اگر حلم مزاجی آپ کرتے ہیں. تو یاد رکھتا ہے کہ میں بھی آزمائش میں پڑ سکتا ہوں. لکھا ہے یہاں پڑھ دیں یہ آیت کو دوبارہ پوری. ہاں جی, 6 باب کی پہلی آیت. آئے بھائیو, اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے. اپنا بھی خیال رکھ. لکھا ہے نا آزمائش میں پڑ نہ جائے. تو کدی کدی اپنا اسی بھول ہی جانے. کوئی بات نہیں, آج آپ کر لیں اپنے گھمنڈ میں, لوگوں کو بدنام کر لیں, لوگوں پر داغ لگا دیں, کار جا کے لوگوں کو ننگا کریں, کوئی بات نہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھ کہ تو بھی کمزور ہے اور آزمائش میں پڑ سکتا ہے اور گر سکتا ہے. تب کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے دوسرے پر تو نے بلیم لگایا, جھوٹ کیا, کوئی بات نہیں, اب تک یسوع آنے والا ہے, اب تک یسوع آنے والا ہے تو وہ منصف ہے. تو اپنا بھی خیال رکھ. اے وہ روحانی شخص کی پہچان. چلے جی 6 آیت, دوسری آیت. کیا لکھا ہے دوسری آیت میں؟ تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ. اچھا, بھار کو انڈر لائن کر لیجئے, ٹھیک ہے. یہ بھار جو ہے اس پر ذرا کریں, ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ. جی,
اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ واہ 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 واہ، تے اے جے محبت چ معاف کرنا، روحانی ہونا اور اپنا بھی خیال رکھنا، حلم مزاجی تے بہتے محبت مسیح کی شریعت۔ آئیں ذرا آگے دیکھیں تو بھار کو ذرا انڈر لائن کریں۔ بھار کے معنی پتہ کیا؟ بوجھ، برڈن، رائٹ؟ تو بوجھ مراد ہے ناکامیاں۔ اب کیا لکھا ہے ذرا حوالہ پھر سے پڑھیے۔ ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور ہاں یوں مسیح مراد کیا؟ ناکامیاں اٹھاؤ ایک دوسرے کی، آزمائشیں اٹھائیں، مشکلات، یہاں بار کا جو مطلب ہے امتحان، اور دور کھڑے ہو کر تنقید اور اعتراض کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ مصیبت زدہ، آزمائش میں گرفتار، امتحان میں پڑے ہوئے بھائی کو فوراً مدد کریں تاکہ وہ بحال ہو۔ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ۔ کادا بھار؟ مصیبتوں کا، آزمائشوں کا، مشکلات کا امتحان۔ اور میں آپ کو بتاؤں، وی آر ویٹنگ فار آور بردرز، ون ڈے ہی ول فیل ڈاؤن، دین I will tell engage to him۔ تو ایسی انتظار کر رہے ہونے، ایسی کہہ رہے ہیں، ویسے تو ہم ہمدرد بنے ہوتے ہیں لیکن ایکچولی ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پر یہ اس کا ویک پوائنٹ ملے، کہاں پر یہ گرے، کہاں پر یہ بدنام ہو، کہاں پر اس پر مشکل آ جائے، کہاں پر، تو ہم انتظار کر رہے، تو موسٹلی ویسے تو ہم ہمدرد بنے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کدو خبر ملے کہ بھی فلاں بندہ فلاں غلطی میں، گناہ میں، آزمائش میں پڑ گیا، اور پھر ہم اس کو کیا کریں؟ بدنام کریں۔ تو لیکن بائبل میں تو لکھا ہے تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ، یعنی کہ بوجھ، اور کس چیز کا بوجھ میں نے بتایا؟ ناکامیوں کا، آزمائشوں کا، مشکلات کا، اس میں اس کی مدد کرو فوراً تاکہ وہ بحال ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مسیح کی شریعت ہے۔ ہیلیلویا! اے مسیح دی شریعت، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ مسیح کے فرمان پر حکم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یو آر کرسچن بیکاز یو بلونگ ود کرائسٹ۔ اس کا مطلب ہے یو آر اسپرچول۔ روحانی کیا ہے؟ بائبل چ لکھا ہے روحانی بندہ ہی تے روحانی اس لیے نہیں پہچانا جاتا کہ ہلیلویا ہلیلویا بولتا رہے تے یہ روحانی ہے۔ نو نو نو، بندیا کما تو پچھاڑیا تو جاننا ہے۔ اس میں خداوند یسوع کے سارے حکم شامل ہیں مسیح کی شریعت میں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حکم ہے کیا؟ یوحنا 13:34 میں اگر پڑھیں تو مسیح کی شریعت کیا؟ سارے حکم وہ شامل نے۔ 13:34 نکال دیجئے تو اس میں لکھا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ ہائے ہائے، ایک دوسرے کا بار چکو، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ، اے جے مسیح دی شریعت، اور اس میں سارے ہی حکم شامل ہیں۔ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو، سب تو بڑا حکم جی، محبت افضل ہے، محبت کو زوال نہیں، لو نیور فیل، رائٹ؟ ہاں جی ضرور پڑھیے 13:34۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ واہ! تو یہ کی مطلب ایک دوسرے سے محبت رکھو ہے کہ ہاتھ تو متھے تو پاک بھوسا لے، ہاں یہ ایکٹ آف لو ہے، لیکن محبت کا جو عروج ہے وہ یہ ہے ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ، ریسٹور ٹو ادرس، ریسٹور ٹو دیم، ریسٹور ٹو یور بردرس، یور مدرس، یور کولیگ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیح کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، آپ بار اٹھا رہے ہیں، آپ دوسرے سے پیار کر رہے ہیں کہ انہیں بیچارہ گر گیا تے پاس تسی بٹے چک لے، تم جسمانی ہوگے، تم جو ہے دنیا دار مسیحی ہوگے، اور پھر آپ مذہبی ہوگے، نو چرچ، وی لو ٹو دیم۔ بالکل مسیح کی، میں نے آپ کو بتایا کتنی چیزیں ہیں، کیونکہ یسوع نے ہمیں پاپ معاف کیے، آؤ ہم بھی ایک دوسرے کا بھار اٹھائیں، انہیں ساڑھے پار چکے سلیب تے، آؤ میں اور آپ کو بھی موقع ملے تو اس کو دوسرے کو مارنے کا، پتھر اٹھانے کا موقع نہ بنائیں، مسیحی ہونے کا موقع بنائیں، کہ جیسے یسوع نے میرے بھار سلیب پر اٹھا لیے، تم بھی کسی کو بحال کرو، کسی کو ریسٹور کرو۔ مسیح کی شریعت یہ ہے، کیا ہے کہ اور جب ہم ایک دوسرے کا بار اٹھاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے محبت رکھنا ہے، یعنی تو اس حکم کی تکمیل کرتے ہیں کہ مسیح کی شریعت
موسیٰ کی شریعت سے بالکل مختلف ہے. موسیٰ کی شریعت کہتی کوئی پاپ میں پکڑا جائے مارو انہوں, یدی اٹ نہ لیٹ بجا دو. لیکن مسیح کی شریعت کہتی ہے لو ریسٹور ٹو دیم, ایک دوسرے کا ٹیک ٹو برڈن ون اینڈ ادر. تو پھر یہ بائبل بتاتی ہے. تو فرق ہے نا. اس لیے میں اور آپ دیکھیے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. موسیٰ کی شریعت فرما برداری کے لیے زندگی کا وعدہ کرتی ہے, فرما برداری کرو گے تو زندگی ملے گی. لیکن فرما برداری کی توفیق اور طاقت نہیں دیتی شریعت, اور فرما برداری کی حوصلہ افزائی بھی صرف سزا کے خوف سے کرتی ہے شریعت. لیکن اس کے برعکس مسیح کی شریعت کیا کرتی ہے, انڈرلائن کریں, مسیح کی شریعت موسیٰ کی شریعت سے الگ ہے. اور مسیح کی شریعت کیا کہتی ہے, مسیح کی شریعت ان لوگوں کے لیے محبت بھری ہدایت ہے. مسیح کی شریعت محبت نال بھری ہے جو پہلے ہی زندگی رکھتے ہیں. ہیلیلویا. اور روح القدس کی قدرت سے ایمانداروں کو اس کے آئین اور احکام کی پابندی کی توفیق اور طاقت بھی ملتی ہے. میں نے دیکھا شریعت میں آپ کو اس پر عمل کرنے کی طاقت نہیں تھی. اچھا, مسیح کی شریعت پہلے ہی ہمیں پاپوں سے معاف کرتی ہے, اس لیے تو ہمیں یہ توفیق دیتی ہے اسی بھی کسی دے پاپ معاف کر سکیے. اور ساڑھے تے اپنے قرض معاف ہوئے نہیں, آؤ دوسروں کے بھی کریں. ہم تو آپ پاپیوں سے ہمارے پاپ دھلے ہیں, اور لوگوں کے پاپوں کو بھی اس سے نکالیں اور ریسٹور کریں. اور پھر دوسرا, ہمیں مسیح کی شریعت پر چلنے کے لیے خود کچھ نہیں کرنا پڑتا. Jesus had given to Holy Spirit. Holy Spirit guide us, Holy Spirit teach us, Holy Spirit help us for going on the law of Jesus Christ. او دے حکمات چلنے لیے سانو اپنی طاقت دی ضرورت نہیں, رول کچھ ہماری مدد کرتا ہے. ہیلیلویا. جبکہ شریعت ایسا نہیں ہے, وہ توفیق نہیں دیتی. اور مسیح کے لیے محبت ان کو تحریک دیتی ہے. محبت سانو تحریک دیندی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیں صبح کی عبادت کوئی شریعت نہیں اٹھاتی کہ ساڑھے تے کوئی فرض ہے اسی کریں گے سانو بڑا ثواب ملے گا. نہیں, وہ دی محبت سانو پش کرتی ہے, تحریک دیتی ہے. انہیں پیار کیتا اٹھو دے گن گا. ہیلیلویا. اب مسیح کی محبت ہمیں پش کرتی ہے, پوسٹ کرتی ہے, دوجے نو معاف کر کیونکہ تینوں بھی محبت نال ہی بچایا گیا. ہیلیلویا. دوسرے کو بحال کر. محبت ہمیں تحریک دیتی ہے. کس کی محبت؟ یسوع دا پیار. یسوع دا پیار. جب یسوع دا پیار دیکھنے نا تو کہنے او مائی گاڈ یسوع تم نے معاف کیتا ہے, اب تیری محبت مجھے تحریک دیتی ہے کہ اس کو بھی بحال کر, اس کو بھی ریسٹور کر, اس کو بھی کھڑا کر. تو مسیح کی محبت کرسچن کو دعا کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے. مسیح کی محبت کرسچن کو گیت گانے کے لیے مجبور کرتی ہے. مسیح کی محبت تحریک دیتی ہے کرسچن کو انجیل کی منادی کرنے کے لیے. کرسچن کو مسیح کی محبت جو ہے وہ خدمت میں لے کر آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, کرسچن کچھ بھی کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ ثواب کمائے, اس لیے بھی نہیں کرتا کہ ہائے اگر میں انج نہیں کراں گا تو میں تے مر جاؤں گا. نہیں, بلکہ وہ تو پہلے ہی بچایا گیا ہے, ابدیت کا وعدہ ہے اسے. اب وہ جو کچھ کرتا ہے محبت تحریک دیتی ہے. بولو ہیلیلویا. روح القدس مدد کرتا ہے. بولو ہیلیلویا. مسیح نے ہمارے پاپ معاف کیے. بولو ہیلیلویا. تو کرسچن اس طریقے سے چلتا ہے. آیت تیسری آیت دیکھیں, پڑھ دیجئے تیسری آیت. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. ہائے ہائے, اسی ہے کیاں ہمیں فخر کری اسی تے آپ معاف کیتے ہو یا اسی تے آپ روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. سانو تے آپ یسوع دے پیار نہیں جینا سکھا دیتا ہے. پھر فخر کیسا؟ ہم سب کو ایک ہی خاک سے بنایا گیا. پھر فخر کا تھا, جب ہم کسی بھائی کو گناہ کرتے دیکھیں تو سوچیں کہ ہم بھی اسی طرح گناہ میں گر سکتے ہیں. فخر پھر کا تھا. پھر اگر کوئی ایماندار احساس سے برتری رکھتا ہے, مطلب فخر, پراؤڈ, ایروگینٹ ہے, تو خود فریبی میں مبتلا ہے. ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے کا بھار اٹھانا ہماری شان کے کیا ہے, خلاف ہے. چکیا کرو پار, کرسچن لگو گے. چکیا کرو پار, اسپرچول لگو گے.
ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ ਪਾਰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हालेलुया। आए चौथी आयत देखिए जल्दी से। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपने ही बाबत फक्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत। अंडरलाइन कर ले, अपने ही काम को। जरा अपने आप ने भी चेक ले। पंजाबी का बड़ा सख्त लफ्ज आ रहा है, मैं रोक लिया। चले आए, इंसान दूसरों के साथ अपना मुकाबला करने का आदी होता है ना, हमेशा वो कंपटीशन करता है। सो इस मुकाबले में वो अपने आप को तसल्ली देने के बहाने ढूंढता है कि भाई है फलां तो मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, तो कभी मुकाबला ना करें। ये आयत इस आदत का मुकाबला करती है कि पौलुस रसूल तवज्जो दिलाता है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने हमारा दूसरे के साथ मुकाबला नहीं होगा, बल्कि हमारा इम्तिहान फर्दन फर्दन होगा। इसलिए हमें अपने आप पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम दूसरों की नाकामियों पर खुश होने की बजाय अपने ही काम पर खुश हों। आए 5वीं आयत देखिए और फिर दुआ करेंगे। क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। क्या लिखा है? क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। तो यहाँ पर आयत में पौलुस रसूल सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों के दुखों, तकलीफ़ों और मसाइल में शरीक हों। आयत 5 में ख्याल ये है कि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा, यानी मसीह के तख्ते अदालत के सामने सिर्फ अपने ही लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। बोलो हालेलुया। कि उत्थे खड़ा होके सी दूजे दा दसांगे यसू है इंज ते यसू है इंज ते यसू नहीं पाई, हमें अपना ही बताना है, तो फिर अपना ही ख्याल रखिए। तो इत्थे असीं एवें दूजिया दे बोझ और दूजों को क्रिटिसाइज करते हैं, बदनाम करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ बस खुदा माफ़ करे, आज तो जिन्होंने बदी गुनाह नहीं किया लोग उन्होंने भी बदनाम करें, सोचें कहाँ पर है। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, बेटी चंदा के साथ मिलकर खुदा के कलाम के लिए, आज के दिन के लिए, कल अगले आइंदा आने वाले संडे के लिए, आज बाइबल स्टडी के लिए दुआ करेंगे। आए बेटी के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आप भी अपने सरों को झुकाएं आज के कलाम के लिए कि खुदा हमें भी खुदावंद के हजूर में आगे बढ़ने का फजल दे और हमें भी तौफीक दे कि हम खुदावंद में आगे बढ़े और रूह के फल हम भी माफ करें। आए दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल अफ़ाज आसमानी बाप, Yes, Lord, मेहरबानी खालिक और hallelujah, खालिक, thank you, Holy आसमान तेरा Father। तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है खुदा। मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ खुदा इस वक्त इस मौका इस लम्हे के लिए खुदा। तेरे कलाम के लिए, तेरी बातों के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे फज़ल के लिए, तेरे करम के लिए, तेरी निगाह के लिए खुदा। मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करते तहे दिल से तहे जान से खुदा। तू गयूर खुदा है, तू सिजदे तज़ीम के लायक है, तू ना मुमकिनात मौजूदात के खुदा है, तू अव्वल और आखिर है, तू इब्तिदा और इंतहा है खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। आज सुबह दिल की तह गहराइयों से खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदा, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे वचन के लिए जो हमने आज सुबह सीखा है खुदा, तेरे कलाम के लिए खुदा जो आज हमने सीखा है अपनी ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगियों की नसीहत के लिए खुदा, हमारी ज़िंदगियों की बंदगी के लिए खुदा। मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे कलाम के लिए खुदा। जैसा कि आज का कलाम हमने सीखे, हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना 1000 गुना फल लाने वाला हो खुदा। जब जब तेरा नाम लिया जाता है, जब जब तेरे कलाम सुनाया जाता है, ये बेतासीर नहीं लौटता खुदा, ये जिंदगियों में असर करता है, ये जिंदगियों में लाता है कलाम को खुदा। ये बड़ी बेदारी को लाता है, ये रिवाइवल को लाता है खुदा, ये चेंज को लाता है खुदा, ये इंपॉर्टेंस को लाता है खुदा। तेरे फजल के लिए, तेरे कलम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा। तेरे बंदा के लिए खुदा, जो तेरे लोग देख रहे हैं खुदा, उनके लिए खुदा आज जो जिंदगी में कलाम पूरा हो, आज हमारी नसीहत के लिए बात की हैरिस जोसेफ को ब्लेस कर, लॉरिन बाबर को ब्लेस कर खुदा, यस प्रिंस विकी को बहाल कर, दिशान मसीह को बहाल कर, हैरिस जोसेफ को ब्लेस कर, एवेंजलिस्ट जावेद को, उसके घराने को ब्लेस कर खुदा, अब्राहम ताहिर को ब्लेस कर, अजीमुल्लाह को उसके घराने को बहाल कर, मुदस्सर को बहाल कर, यस लॉर्ड, मुदस्सर जफर को बहाल कर, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, मुझे ब्लेस कर खुदा, अलिशबा नोएल को ब्लेस कर, एवेंजलिस्ट शहजाद सुंदर को बहाल कर खुदा, ब्लेस कर खुदा, यस पास्टर जोसेफ मसीह को ब्लेस कर खुदा, उसकी खिदमत को, उसके घराने को ब्लेस कर खुदा, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, प्रिंस विकी को बहाल कर खुदावन, उसके घराने को
بحال کر ایک ایک زندگی کو خدا عرفان کو باقی جتنے لوگوں نے خدا آن لائن ہے ان کو ایک ایک گھرانے کو خدا جنہوں کے نام کمنٹ سامنے نہیں ہے انہیں بحال کر خدا آئندہ آنے والے لوگوں کو تیری شکر گزاری کو مانگ لیتی ہوں کلیسیا کے لیے تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں کلیسیا کے ایک ایک گھرانے کو نوجوان بیٹے بیٹیوں کو بزرگوں کو خدا ایک ایک نسل کو زندگی کو خدا ایک ایک فرد کو تیرے ہاتھوں میں چھپاتی ہوں خدا تو اپنی بڑی برکت سے خدا ان کو معمور کر تیری کثرت ان کی زندگی میں آ کے ٹہر جائے خدا انہیں تو برکت دے خدا میں کوائر کے لیے یوتھ کے لیے سنڈے اسکول کے بچوں کے لیے خدا تیری برکت کو چاہتی ہوں تو برکت دے خدا ایک ایک زندگی کو برکت دے خدا اپنے بندہ کو برکت دے اس کے گھرانے کو برکت دے خدا آگ کا شعلہ بنا کے دنیا کے ایک ایک کونے میں شہر میں جگہ پہ ٹاؤن میں خدا گاؤں میں اپنے بندہ کو استعمال کر آگ کا شعلہ بنا کے خدا تیرے بندہ کی وسیلہ سے زندگیاں بچ سکے خدا تو برکت دے خدا آسمان کی دریچے کھول کے اپنے بندہ کو برکت دے خدا تو رحم کر خدا اس کے گھرانے کو برکت دے جتنے بچوں کے اسٹوڈنٹس کے پیپر ہو رہے ہیں خدا سبت اور جتنے بھی بچے ہیں خدا انہیں میں تیرے ہاتھوں میں چھپاتی ہوں خدا تو ان کو بڑی برکت دے خدا ان کے ساتھ انہیں کامیاب کر خدا تیرے لوگ خدا ہمیشہ کامیاب ٹھہراتے ہیں خدا تو نے لوگوں میں قوموں میں غیر قوموں میں سرفراز کرتے ہیں یہ تیری قدرت ہے کہ تو غیر لوگوں کے سامنے اپنے لوگوں کو سر بلند کرتے ہیں خدا تیری قدرت یہ نہیں ہے خدا کہ تو خدا اپنے لوگوں کو نیچے کرے یا مایوس ہو تیرے لوگ یا ڈر میں رہے یا تنگی میں رہے تو بحال کرتے ہے تو بندھن جوڑوں کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے خدا تو برکت دے خدا کرسچن ٹاؤن کے لیے ملک پاکستان کے لیے صوبہ بلوچستان کے لیے تیری برکت کو چاہتی ہوں خدا تیرے لوگوں کے لیے خدا کرسچینٹی قوم کے لیے خدا اس مسیحت قوم پہ تیری برکت آ کے ٹھہرے نو خدا نوجوان بیٹے بیٹیوں پر جتنے بھی ہیں خدا یوتھ کوائر کے خدا بچوں پہ تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں خدا آنے والی نسل باعث برکت ٹھہرے تیرے وسیلہ سے باعث برکت ٹھہرے خدا وہ ایک ایسی نسل بنے جو تیرے کلام کو تیرے پرچار کو تیرے نام کو آگے لے کے بڑھنے والے بنے خدا آج سے ان بچوں کو چھو اپنے جو تیرے پلان کے اندر ہے خدا ان کی زندگیوں میں تیرے روح کا کام ہو خدا بڑی بیداری کو بھیج زندگی کے اندر تو بڑے سے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو معجزات کا خدا ہے تو ناممکنات کا خدا ہے خدا تیری شکر گزاری کرتی ہوں خدا تو بڑی برکت ہے ایک دفعہ پھر جتنے آن لائن دیکھ رہے ہیں خدا ایک ایک زندگی پہ تیری برکت ہے ان کے گھرانوں پہ تیری برکت ہے ان کے بال بچوں پہ تیری برکت ہے خدا جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ان پر تیری ایک ایک وقت پہ تیری برکت ہے خدا تو دل اور گردوں کو جانچ پرکھنے والا خدا ہے تو جانتے ہیں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے خدا تو ان کی ایک مراد کو پورا کر آج صبح اپنی مٹھی کھول اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کر جتنے انسان ہیں ان کی خواہشوں کو پورا کر جو چاہتے ہیں خدا آج کے دن خدا میں بلیس کرتی ہوں تیرے یسوع نام سے خدا کہ جو جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ برکت سے باعث برکت ٹھہرے وہ کام خدا تیری برکت ان کی زندگیوں میں آئے تو چھو تیرا شکر ادا کرتی ہوں سب کچھ مانگتی تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے آمین آمین ہیلیلویا پریز گاڈ ہیلیلویا پریز دا لارڈ ہیلیلویا آئیں خداوند کی شکایتی دعا کہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں کیونکہ بادشاہت قدرت جلال خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت دنیا کے تمام قدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے آمین آپ ضرور اسے دوسرے گروپس میں ساتھیوں میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ خدا کا کلام پھیلے تھینک یو گاڈ بلیس یو